गुफ्तगू हमारे मुकर्रिर खुसूसी हजरत मौलाना आरिफ साहब इशाती वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, इंशाल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं हजरत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि वक्फ तरमीमी बिल जो है इस पर तफसील से गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ फरमा है। मादरत के साथ लब कुशाई के जसारत कर रहा हूँ। काबिल मुबारकबाद है मदीना इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल के ज़िम्मेदारान, जिन्होंने इस हसास मौजू पर जसारत की है कि इस प्रोग्राम को लिया जाए। मौलाना नजीब रहमान साहब इसके निकात बयान कर रहे थे। सबसे पहले मैं अदब के साथ सभी हजरात से, जो मौजूद है जो मौजूद नहीं है, तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि वह अपने आप को उलमा से राब्ते में रखे। दीनी मदारिस से, दीनी शोबों से और दीनी मिली समाजी फलाई जितने काम हो रहे हैं, इन कामों से जब हम लोग वाबस्ता होंगे, जुड़ेंगे, जमीयत से जुड़ेंगे, प्रसन्न बोर्ड से जुड़ेंगे, इसी तरह जितने मुसलमानों के दीनी समाजी काम है, उन तमाम कामों से अगर हम अपने आप को उनसे राब्ते में रखेंगे तो इसका खुद बखुद हमें इल्म होगा कि ये क्या चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि एक जमाने से एक दीनी दावती फिक्र और मेहनत के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कब्र के हालात भी मालूम है कि कब्र की तैयारी कैसी करनी है। हमें जो है आलम आखिरत के हालात भी हमें पता हुए कि कल क्या होना है, कयामत आ जाएगी, अजाब इस तरह होगा, जन्नत वालों का फैसला ऐसा होगा, जहन्नम वालों का फैसला ऐसा होगा। जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें राहतें हैं, जहन्नम में ऐसे ऐसे अजाबात है। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा आज इसी चीज की जरूरत है कि हमें जमीन पर चलने के आदाब भी जरूरी है। इसे सीखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, मालूम भी करना पड़ेगा कि क्या हालात चल रहे हैं और ये हालात का हल क्या है। वक्फ क्या चीज है? वक्फ इसे कहते हैं कि किसी ने अपनी जायदाद, अपनी मिल्कियत को, अपनी खेती बाड़ी को और अपने प्रॉपर्टी को, अपने बंगले को, अपनी बिल्डिंग को उसने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया गया हो कि भैया मैंने अल्लाह के लिए इसको वक्फ कर दिया, अल्लाह के लिए दे दिया। अब वक्फ एक एक्ट है, एक कानून है जो वो तमाम मिल्कियत को समेटे हुए है और उससे जो है मुसलमानों का दीनी समाजी फलाई काम अंजाम दिया जाता है। मसलन कई जचकी खाने हैं, यतीम खाने हैं, कई स्कूलें हैं, कई कॉलेजेस हैं और ऐसे बहुत सारे मज़ारात पर और बहुत सारी जगहों पर प्रॉपर्टी और बहुत ज्यादा मालियत है जहां से मुसलमानों का कोई न कोई दीनी इस्लामी समाजी ताल्लुक जुड़ा हुआ है। अब ये पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में हजरत ने तमाम जमात के जिम्मेदार हजरात से मिल कर बैठकर खुशामद करके उनके पास जाकर जो है एक तमाम जमातों का मुत्तफी का प्लेटफॉर्म कायम किया है। इसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मसलन हमारे किसी जमात और किसी इधर उधर वाली किसी जमात के इस मामले में कोई तनाज़ा नहीं है। तमाम जमातें मुत्तफिक है इस मौजू पर, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक रखने वाले हो, उनका इस मामले पर इत्तेफाक है कि इस मामले को जो पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है ये बिल्कुल हसास मामला है और इसे हमने ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। आपकी नबूवत के ऐलान से पहले का जमाना है, उस जमाने में आपको लोग सादिक और अमीन कह रहे हैं। पता चला कि जमाना
झूठ से भरा हुआ था, फरेबी फरेब था, लोग जो है सही और सच्ची बात करने के काबिल नहीं थे। बहरहाल उस माशरे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोला है, इसलिए पूरी दुनिया में उसका डंका बजा के ये बड़े सच्चे इंसान है, सही बोलते हैं, सच बोलते हैं। आपने अमानत की, लोगों की हिफाजत की और लोगों ने आपको अमीन कहा। आज जो लड़ाई है ये लड़ाई सही और गलत के दरमियान है। एक तरफ ये जमहूरी निजाम की कमजोरी ये है कि जहां अक्सरियत में लोग किसी चीज को तय कर लें तो फिर यह होता है कि अकलियत में यानी कम तादाद में रहने वाले लोग अगर सही बजानिब पे हो तो उनकी बात तस्लीम नहीं की जाती है। इसलिए हमारे मशवरों में इन तमाम बात का ध्यान रखा जाता है कि कसरत राय किल्लत राय के हम लोग पाबंद नहीं है। जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा। बहरहाल ये मुल्क तकसीम हुआ, तकसीम होने के बाद जिन्हें उधर जाना था वो चले गए। जो कुछ हालात में रद्द बदल हुआ मुकद्दरात से वो होता रहा। जो लोग यहाँ आबाद रहे वो यहाँ आबाद रहे। बहरहाल वो जितने नवाबी और जागीरदारी और जितने उस जमाने में जो अल्लाह ने जिन्हें नवाजा था, और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मसलन किसी के पास कुछ जो जमीन है वो अपने बाल बच्चों को देने के बाद अगर वो कहता है कि भाई मैं चाहता हूँ मेरी कब्र और आखिरत की तैयारी हो जाए, और वो कुछ जमीन अगर अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दे तो वो समझता है मेरा आखिरत का सामान है, तो वो तो उसने जो दिया है वो अल्लाह के लिए दिया है, वो वक्फ किया है। तो वो वक्फ की जो जायदाद है वो मुसलमानों की अपनी जाती है, अपनी खुद की है, उनके आबा व अजदाद की है, उनके खून पसीने की है। तो आज ये झूठी और मकरो फरेब से भरी हुकूमत अपनी अक्सरियत के बुनियाद पर और अपने झूठ और फरेब के बुनियाद पर मुसलमानों के इस माल को हड़प करना चाहती है, गजब करना चाहती है, और उस पर जो है अपनी तबीयत के हिसाब से जो है काम बनाना चाहती है। मेरे हाल ये लोगों में वाविला मचा रहे हैं कि भाई वक्फ के पास अभी तक इतनी सारी चीजें थी तो उन्होंने मुसलमानों का भला क्या किया, हमारा क्या बुरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम होना चाहिए हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हमारी खवातीन नकाब पहनती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मकतब में जाके कुरान सीख रहे हैं, हम दावत और तबलीग के काम कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। ये तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह जो हम खुशहाली और पूरी तरह पूरी तबीयत के साथ, आजाद तबीयत के साथ कर रहे हैं, और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून के साथ इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम कामों का अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम खिदमतें इसी की तो है, ये उलमा की तो है, ये उसी प्लेटफॉर्म की खिदमतें हैं और क्या है। इसलिए हमें इस वक्फ कानून के मामले में बहुत हसास होने की जरूरत है। हमारा जाती अगर कोई मकान में 41 जमीन पर अगर कोई दावा ठोक दे 50 कागजात लेकर हम ऊपर तक चले जाएंगे, लेकिन जो अल्लाह के लिए वक्फ हुआ और अगर उसे कोई हड़पना चाहता है तो हम किसी भी कीमत पे इंशाअल्लाह उसे हड़पने नहीं देंगे। ये हमारा मुसम्मा मजमू है। दूसरी चीज ये है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जाए। इसे रोकने के लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से हिदायत दी गई है उसी पर हमें काम करना है। मसलन एहतजाज की सूरत कैसी हो, जैसा हमें जो है गाइडलाइन मिलेगी वैसे एहतजाज होगा। मसलन काली पट्टी का ऐलान हुआ था, हाथ पे बांध के उस तरह काम किया, फिर बड़े बड़े जलसे होंगे, बड़े इज्तिमात होंगे, खवातीन के लिए प्रोग्राम होंगे, और फिर जो है रास्तों पर निकल कर हमें इस कानून का रद्द में काम करना पड़ेगा। चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी तो हम 70 साल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुकून से रह गए, और हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। जब ये मुल्क बना, उस मुल्क बनने के समय उस वक्त में हमसे ये कहा गया कि ये दस्तूर के मुताबिक चलेगा, यहाँ तमाम मजहब के काम करने वालों को आजादी हासिल रहेगी, हर एक को जो है अपने मजहब का काम करने की आजादी रहेगी। हर आदमी जो है छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी दबाया नहीं जाएगा, हर एक के हक का ख्याल रखा जाएगा। उसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बाय चांस नहीं, बाय चॉइस रहे हैं यहाँ पर, और हमने तमाम चीजें हमारे बुजुर्गों ने तय की है। हमारे मदारिस के लिए, मकातिब के लिए, खानकाहों के लिए, दावत और तबलीग के लिए तमाम रास्ते जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुए हैं ये दीनी मिल्ली समाजी खिदमतों के नतीजे में है। बहरहाल हमें जरूरत इस चीज की है
کہ ہم اس معاملے میں فکر مند ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیسے مولانا نے بتایا طلاق ثلاثہ کا معاملہ پیش آیا. ارے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت پر خود اپنے آپ کے پابند بنائیں, اپنے آپ کو پابند بنائیں. مولانا قاضی مجاہد الاسلام بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ پرسنل لا بورڈ اور یہ جو ہے تحفظ شریعت کے بہت بڑے ذمہ دار گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو راستے چلنے کے ہیں, اگر وہ راستے ہم نے خود ہی اگر بند کر دیے تو وہ راستے بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گے, وہ خود بخود راستے بلاک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. شریعت کے قانون کے معاملے میں اگر ہم خود اپنے طبیعت سے اگر حساس ہے اور ہم خود شریعت پر چلنے کے پابند ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی. اللہ کا شکر و احسان ہے دارالعلوم دیوبند کا قیام اور اسی دعوتی نقل و حرکت کی برکت سے پوری دنیا میں مذہب اسلام اپنی ایسی شناختی کے ساتھ نہیں ملتا جتنا ہندوستان میں ہے. 80% ہماری اغیار کی آبادی کے بعد الحمدللہ جتنے مدارس, یہ مکاتب, یہ خانقاہیں, یہ دعوت کے نقل و حرکت, جتنے زیادہ الحمدللہ سنتوں کے علم سے لے کر تمام چیزیں جو یہاں موجود ہیں وہ اور جگہ نظر نہیں آتی. یہ کام کیا ہے ہمارے اکابرین نے, ہمیں شانہ سے شانہ جوڑنے کا کام کیا ہے, آپ سے تنازعات کو ختم کر کے جو ہے متحد ہونے کا جو ہے ہمیں دعوت دی ہے اور متفق ہونے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہر چیز پر نظر رکھیں, میڈیا کے معاملات پر نظر رکھیں, ہونے والے جو کچھ کام ہیں اس پر نظر رکھیں. کوئی آدمی ہمارے ساتھ آ کر ہمارے درمیان میں آ کر وہ فریب دے سکتا ہے, دھوکہ دے سکتا ہے. اور بھئی یہ تو ہمارے درمیان میں کچھ کمی رہی ہے, کچھ کوتاہیاں ہوئی ہے اور بورڈ نے جو ہے وقف والوں نے جس طرح سے جو ہے انجام دینا چاہیے تھا کام کو ویسا انجام نہیں دے سکے, کچھ کمی کوتاہی بھی رہی ہے, لیکن یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اس میں جو ہے دوسرے کو گنجائش نہیں ہے بولنے کی, یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا اگر کچھ غلط ہوا تو ہم خود ہی اس کو درست کر لیں گے, مگر کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمارے معاملے میں دخل دے. یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, ہمارا آپس کا معاملہ ہے. لہذا اگر سپریم کورٹ کا جیسے ابھی 2 روزہ جو پروگرام چلتا رہا, 2 روزہ جو ہے اس کے اوپر سناوی ہوتے رہی اور اس کے بہت ساری نکات پر جو ہے جج لوگوں نے اس پر توجہ دی, بہت سارے پوائنٹ انہوں نے کھڑا کیے. اس میں ہمیں بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ بہت سیدھے سادے ہیں نا, بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں ہم لوگ. بابری مسجد کے معاملے میں وہ تمام نکات اس وقت میں دیے گئے, لکھے گئے, قلم بند کیے گئے اور سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ یہ مسجد تھی, اسے ڈھایا گیا غلط ہے. یہ کوئی مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی, یہ بھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے. اس کا ڈھانا ایک طرح سے غیر سنویدھانک ہے, یہ بھی تسلیم کیا ہے. مگر کیا ہوا, بدلتی ہے, بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی ہے دلیل اور حجت. آپ یہ سمجھ کے چلو کہ جیسے کسان اندولن چلا, 1 سال تک چلا اور چلتے ہوئے میں تقریباً کچھ جانوں کی قربانی انہیں دینی پڑی, لیکن وہ قانون حکومت کو واپس لینا پڑا. جائے کہ الحمدللہ ہمیں جو قربانی کی ضرورت پڑے گی ہم دیں گے, جان کی, مال کی, جو قربانی کی ضرورت پڑی ہم وقف کے لیے دیں گے. اگر آج ہم نے یہ قربانی دی تو ہماری نسلیں الحمدللہ خوشحال رہ سکتی ہے. اور ایسا نہیں ہوا, آج اگر ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کی, آنکھ پر جان بوجھ کر مٹی ڈالنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو یہ حساس موضوع سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی, تو آپ یقین مانو ماجد دیوبندی کا یہ شعر ہے, انہوں نے کہا زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو, زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو, گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے. کالی پیلی کا ابتدائی زمانہ تھا, آکولا سے گاڑی چلی اور آکوٹ کی طرف آ رہی تھی. اتفاق یہ ہو کہ گاڑی ان بیلنس ہوئی, جیسے ان بیلنس ہوئی تو گاڑی کا مالک اس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, وہ ڈرائیور کے بازو تھا, اس نے چالو گاڑی میں سے جو ہے چھلانگ لگائی. بہرحال گاڑی کا بیلنس جم گیا اور وہ جو گاڑی سے کودا تھا وہ سیدھے درخت سے جا کر ٹکرا گیا اور مر گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آباد ہو, کلمے کے ساتھ, نماز کے ساتھ, قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہم اس ملک میں جئیں, ہم پر کسی قوم کا احسان تھوڑی ہے. ہم نے اس ملک میں 950 برس تک حکومت کی الحمدللہ.
اور اسے ہم نے قربانی دے کر آزاد کیا ہے. 1803 سے ہم نے جنگ آزادی لڑی ہے اس کی, 1947 تک. سینکڑوں علماء کے جو ہے وہ گردنیں لٹکی ہیں جھاڑوں پر, اور کئی جو ہے یہاں ہمارے 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس معاملے میں شہید ہوئے ہیں, اور ہم نے قربانی دی ہے جس لائن سے بھی ضرورت پڑی ہے. لیکن ہم نے ان سفید انگریزوں سے اس ملک کو خالی کیا. ہم نے, ہمارے اکابرین نے اسی وقت میں اس کو سمجھ لیا تھا جیسے اس کا اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت کا ملک اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا, انہوں نے کہا یہ ملک کا غلام بن گیا. 1803 سے لڑی ہے ہمارے اکابرین نے, 200 سال تک ہم انگریزوں سے لڑے ہیں. لہذا ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مردہ قوم نہیں ہیں اللہ کے کرم سے, ہم زندہ قوم ہیں, لیکن دنیا کو ثابت کرنا پڑے گا ہم کے زندہ قوم ہیں. یہ بتلانا پڑے گا میدان عمل میں آ کر, اور حساس کے ساتھ ہمیں اپنے مذہبی اور ملی سماجی کام کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا میدان میں آ کر کہ جب تک ہم متحد اور متفق ہیں ہمارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی قانون ہماری اس معاملے میں جو ہے دخل اندازی نہیں دے سکے گا. ضرورت ہے کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے رہ کر اس کے لیے ہم جو ہے کمر بستہ ہو. خدا نہ خواستہ اگر ایک قانون پر ہم نے سہمتی ظاہر کر دی اور ہم نے اس کا کوئی لوڈ نہیں لیا, کوئی اس کے اوپر دھیان نہیں دیا, اور ہم نے علماء کی اس آواز کو جو ہے سنجیدگی کے ساتھ نہیں سنا, آپ جانتے ہیں انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا جیسے مولانا نے کہا کہ یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی آئے گی. پوچھا جائے گا آپ نماز یہاں پڑھتے ہیں, یہ مسجد کا نظام کیسے چلتا ہے, چندہ کون دیتا ہے, کتنا دیتا ہے, کیوں دیتا ہے چندہ, اس کی انکم پر جو ہے ریٹ ڈالی جائے گی, اتنا چندہ کہاں سے دیتا ہے. ہر چیز کا حساب ہوگا. مدارس جو ہے وہ اپنی بحالی اور خوشحالی کے لیے جو ہے ترسا ہو جائیں گے. اسی طرح سے ہمارے جتنے دینی شعبے ہیں وہ تمام چیزیں اس سے متاثر ہوگی. جو ہمارا وجود اور جو ہماری پہچان, جو ہمارا ایک تشخص ہے اس ملک میں, اسے چھین لیا جائے گا. ایسی زندہ لاش کی طرح جینے سے تو ایسی موت اچھی ہے. بہرحال بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں مستعد رہیں, زندہ قوم ہونے کی مثال دیں, اور دنیا کو دکھائیں انشاءاللہ کہ ہم علماء کے ساتھ ہیں. کیسے ساتھ ہیں؟ ہم کتنے سیدھے سچے لوگ ہیں. آپ یقین مانیے, اور رات میں 10 بجے 12 بجے اعلان ہوتا ہے کہ بھائی تراویح پڑھنے کی ہے, ہم سب لوگ جو ہے وضو بنا کر آتے ہیں, چلے حضرت نے کہا کہ تراویح پڑھنا ہے. اسی طرح کبھی دن میں اعلان ہوتا ہے 10 بجے کے بھئی آج روزہ نہیں ہے, توڑنا ہے روزہ. لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں. اس لیے توڑتے ہیں کہ ان کا علماء سے اعتماد ہے کہ انہوں نے اگر رات میں اعلان کیا کہ تراویح پڑھنا ہے تو یقیناً چاند نظر آیا ہے, اس لیے مولانا نے اعلان کیا, اور صبح میں انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی روزہ توڑنا ہے, تو یہ یقینی بات ہے کہ چاند کی یقینی خبر مولانا کو ملی ہے, اس لیے انہوں نے کہا روزہ توڑ دو. اسی طرح ہمیں اپنے علماء سے ایسا ہی اعتماد اور ایسا ہی جو ہے یعنی تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم علماء سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ادھر سے ادھر نہیں مٹا سکتی ہے. یہی تو چیز جو ہے انگریز نے دیکھی, یہی چیز دیکھ کر انہوں نے علماء اور عوام کے تعلق کو کاٹنے کی کوشش کی. انہوں نے جو علماء کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کی, ان میں فلاں کمزوری ہے, ان میں فلاں کمزوری ہے, ان میں فلاں ایسا ہے. اگر اس علماء کی پہچان اگر علماء نہیں ہوئی اس امت کی پہچان, تو پھر کون ہوگا؟ ہم کس پر اعتماد کریں گے, کسے اپنا مانیں گے؟ اسی طرح انہوں نے پردے کے تعلق سے اور طلاق کے تعلق سے عورتوں کے لیے یہ قانون لے کر آئے کہ بھئی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کا برابر حق ادا ہو. اور جو خود کی گھر کے عورتوں کو سنبھالنے سے قاصر ہیں وہ ہماری عورتوں کو سنبھالنے کی بات کرتے ہیں. لہذا ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے قانون نے ہمیں اس میں آئیڈیل اور اس قانون کے ذریعے سے جتنے راستے ہمارے سامنے ہیں وہ تمام راستے بورڈ استعمال کرے گا, اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ جگہ جگہ اندولن بھی ہوں گے, اور اس کے لیے انشاءاللہ سکسیسفل پروگرامات بھی ہوں گے. اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو یہ چاہے فیصلہ جیسا بھی ہو یہ واپس ہوگا, اور پھر ہمیں انشاءاللہ اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے پھر اپنے آپ کو مستعد کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. ضروری ہے کہ اگر ہم مستعد نہیں ہوئے اور اس پر اگر ہم نے خیال نہیں دیا تو یہ چیزیں ہمارے تشخص کو, ہماری پہچان کو, ہماری علامت کو چھین لے گی اور یہ ختم ہو جائے گی. کمانا کھانا زندگی بھر ضروری ہے, لیکن آپ یقین مانو کہ ہمیں اس وقت میں جو ہم جی رہے ہیں اس ملک میں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے
کہ بھئی اعلان لگا تھا تمہیں 4 مہینے جانا ہے چلے جائیں گے, آپ کو 1 سال جماعت میں جانا ہے چلے جائیں گے, آپ کو چلے کے لیے جانا ہے چلے جائیں گے. اگر اعلان ہوا کہ تمہیں اس اندولن میں اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, تب بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور ہر جگہ اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ ہم سب جگہ پر اس کی دعوت بھی چلائیں گے. جن لوگوں کو معلومات نہیں ہے علماء سے ان کی معلومات کرائیں گے کہ بھئی ہمیں وقف سمجھاؤ, ہمیں جو ہے پرسنل لا بورڈ سمجھاؤ, ہمیں یہ قانون کی کیا فریبی ہے اسے سمجھاؤ. ہاں, یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہے, کرنے کی ہے, اور پورے سنجیدگی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے اور انتشار بھی نہیں جانا ہے, بلکہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہمارے بڑے طے کریں گے, ہمارے علماء طے کریں گے, ہمیں اس کا پابند رہ کر انشاءاللہ اس کے پیچھے چلنا ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہے کہ اگر کسی طرح سے کوئی ظلم ہوتا ہے حکومت کی طرف سے, ہمیں کیا کیا راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ راستے پر چل کر ہم کیا کیا حقوق کو جو ہے دے سکتے ہیں. اس طرح سے لوگ تو فریبی کام کرتے رہیں گے, جھوٹ اور فریب سے جو ہے اپنے بات کو منواتے رہیں گے, لہذا ہمیں اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ زمین پر آئے ہیں, فرعون, قارون, شداد, نمرود, ابو جہل, عتبہ, شیبہ کی طرح, لیکن یہ ہوا کہ اللہ کا نظام چلتا رہا اور اللہ نے ان کو بجھا کے رکھ دیا. لہذا یہ بھی جو ہے ایک نہ ایک دن دیا بھی بجھ جائے گا, اس سے بھی ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں, ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو, ہماری خواتین پردے کا اہتمام کرے, ہمارے یہاں جو ہے موبائل کا استعمال کم ہو, ہمارے نوجوان جو ہے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ میں اپنے دین کا, اپنے سماج کا کیا کام کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں کہ مولانا میں اس مسجد سے, بگیچہ مسجد سے, گوڑ کی بیس مسجد سے, بندوق پورا مسجد سے, جامع مسجد سے, میں جہاں بھی جس بھی مسجد سے وابستہ ہوں, مولانا میرے لیے آپ بتائیں کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں. کئی ہمارے خواتین کے آدھار کارڈ نہیں ہیں, ان کے الیکشن کارڈ نہیں ہیں, ان کے جو ہے کئی ایسے بیمار پریشان لوگ ہیں ان کے پاس دوائیوں کو پیسے نہیں ہیں, کئی ایسے پریشان لوگ ہیں جن کے پاس گزر بسر کا انتظام نہیں ہے, کئی بچے اچھی تعلیم حاصل کرنے چاہتے ہیں ان کے پاس انتظام نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اپنے نئے خون کے ساتھ بیدار ہو کر اپنے علماء سے, اپنے ائمہ سے وابستہ ہوں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ مولانا میرے لیے بتائیں میں سماج کا کیا کام کر سکتا ہوں. آپ جائیں, ابھی اسکولیں کھلے گی, آپ ماسٹر صاحب سے جا کے پوچھیں گے کتنے ایسے بچے ہیں جو بک نہیں خرید سکتے ہیں, بستے نہیں خرید سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے طرف سے انہیں یہ چیزیں دلا دوں. کتنے ایسے بچے ہیں جو اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ذہین ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کی مدد کروں. کتنے ایسے بیمار ہیں, شوگر کے اس کے مریض ہیں, آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں کہ یہ میرا اماؤنٹ جو ہے 5,000 10,000 آپ کے پاس ہے. آپ اگر ایسے بیمار دیکھیں کہ جن کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں یا ان کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, آپ اپنے پاس سے انہیں دے دیں. سماج کے کام کرو. جو قوم خدمت گزار ہوتی ہے, سماج کی کام کرتی ہے, زندہ قوم ہوتی ہے, وہ قوم مٹائی نہیں جاتی. نفع بخش جو چیزیں ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہے, جو نقصان دینے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. لہذا اللہ نے ہمارے اکابرین کی ان محنتوں اور کاوشوں کے برکت سے آج اتنے مدارس ہے, مکاتب ہے, دینی خدمتیں ہیں, جماعت کے نقل و حرکت ہے, جگہ جگہ پر الحمدللہ ہم لوگ جو ہے بیدار ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے. فلسطین کے تعلق سے ہمارے فکر ہو رہی ہے, پرسنل ووٹ کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر کوشاں ہیں, فکر میں بیٹھے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بیداری کا وقت لایا ہے. جب یہ امت بیدار ہو جائے گی, ہمارے یہاں ایسے ہی ہوا. سلطنت عثمانیہ 3 برے صغیر پر قائم تھی. اجتماعیت اتنی زبردستی الحمدللہ کہ کسی کی طرف کسی کی نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. ورنہ یہ ہوا کہ دوسرے یہود و نصارہ کے یہ دوسرے جو لوگ ہیں, ان لوگوں نے اس معاملے میں جو ہے ایسے ٹکڑوں اور حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا کہ آپ فلسطین کے حالات کو دیکھیں تو تمام چاروں طرف سے جو ہے مسلمانوں کے ممالک کے درمیان وہ اسرائیل گھرا ہوا ہے, لیکن لوگ خالص تماشائی بنے دیکھے ہیں. کسی کے مجال نہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی بول دے. وہ اس لیے کہ اگر میں نے کچھ بولا تو میرا اقتدار چلا جائے گا, میری حکومت چلے جائے گی, میری شان جو ہے ختم ہو جائے گی. یہ حصوں میں اور ذرا ذرا ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا گیا. یہ بات ہمارے ذہن میں ہو. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. علماء جانتے ہیں کہ یہود اور مشرکین ہمارے سخت ترین دشمن ہیں,
وہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. وہ لاکھ ہمارے پارٹی میں آ جائیں, سر پہ ٹوپی پہن لے, افطار میں آ جائے, نماز کی نیت باندھ لے, وہ لیکن ہمارے نہیں ہو سکتے. قرآن کریم نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. علماء ترجمہ جانتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے ایسے مکر و فریب والے لوگ ہیں, اگر ہم ان کی میٹھی باتوں میں آ گئے اور ہم نے سمجھا کہ بہو بھی جو ہے وہ بھائی کے برابر ہے, تو یہ دھوکے کی بات ہے. قرآن نے کہا وہ جب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم تمہارا مذہب چھوڑ کے ان کے مذہب کی اتباع نہ کر لو. اس لیے ہمیں دھوکے میں نہیں آنا ہے. ہمارے پاس علماء ہیں, ہمارے اکابرین ہیں, ہمارے اللہ والے لوگ ہیں. الحمدللہ ہم نے کل بھی ان کے بات پر اعتماد کیا تھا, آج بھی ان کے بات پر اعتماد کریں گے, اور جب بھی ضرورت پڑیں گی انشاءاللہ ان کے اعلان پر ہم کھڑے ہوں گے, اور پھر دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہ اہل اسلام اہل ایمان کیا ہوتے ہیں, ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں, ان کی تکبیر کیا ہوتی ہے, ان کے میدان میں آنا کیا ہوتا ہے, ان کے حوصلے کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ تو حالات آئیں گے, روز اول سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثال فالامثل. جو نبی کی چال چلنا پسند کرے گا, جو نبی کی چال چلے گا, ظاہری بات ہے کہ اسے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے نبی کے نالین مبارک خون سے بھر گئے, فاقے پہ فاقے کرنے پڑے, اور جو ہے بیٹیوں کے طلاق ہو گئی, دندان مبارک شہید ہو گیا, اور جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو گھر میں تیل تک نہیں ہے. لیکن یہ سارے حالات جو ہے منظور, یہ تو ہوتا رہے گا. کھانے پینے کے تکلیف اور رہنے سہنے کے مسائل آتے رہیں گے. یہ دنیا ہمارے لیے جنت تو ہے ہی نہیں کہ ہم یہاں قالین بچھا لیں گے اور بڑے بڑے مکانات تعمیر کر دیں گے. نہیں, ہمارا وجود تو ہماری امت کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے ہے. ہم خدمت دین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن بھی ہے ساکن نہ رہے جام رہے. یہ دین ہے, یہ شان ہے, یہ ایمان ہے, تو ہم ہیں. اگر اس کا وجود اگر خطرے میں پڑ گیا تو ہمارا وجود کا کیا معنی. اگر ہم بے نام و نشان ہو کے رہ گئے, ہمیں زبان نہیں سمجھتی, ہمارے گھر میں لباس, ابھی ہندوستان کے بعض علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں گے تو عورتیں ساڑی یا رگڑا پہنتی ہے, آدمی دھوتی تک پہن لیتے ہیں, مراٹھی زبان بولتے ہیں اور مراٹھی میں ویوہار کرتے ہیں. اس طرف جاؤ آپ کولہاپور کی طرف, تو آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ آپ جب تک نام نہ پوچھ لو آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے مسلمان ہیں. لہذا اسی بغیر زندگی ہمیں نہیں جینا ہے. ہمیں تو ہمارے اکابرین نے جو دویت کے ساتھ اس طرح زندگی دی ہے, تعمیر کیا ہے ہماری, اور اس طرح ہمیں جو ہے علماء دیے ہیں, ہمیں انشاءاللہ انہی کے تابعدار بن کے زندگی گزارنا ہے. اور بالکل ہر بات پر لبیک کہنا ہے انشاءاللہ. اپنے ذہن کو نہیں چلائیں بلکہ تابعداری میں چلیں, اس لیے کہ اللہ والوں کے ساتھ اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ اسی میں خیر بھی ہے, عافیت بھی ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ الجھانے والا کبھی کبھی کسی چیز کو الجھا دیتا ہے. آپ کے علم میں یہ بات, کیسا ایک گھٹنا پیش آئی تھی, یعنی ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں. بات یہ تھی کہ ایک دیوار گری, اسکول کی دیوار تھی. دیوار گرنے کے بعد سب لوگ حساس گورنمنٹ کے لوگ وہ فکر میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے دیوار میں گر گئے, دیوار ان کو لگ گئی, اور فکر میں آ کے سارا دواخانہ سب لوگ الحمدللہ متحد ہو کے جو ہے اس معاملے میں آ گئے کہ بھئی نہیں, ان کی مدد کرنی چاہیے. اسکول کے لیے بالکل اب کوشاں ہو گئے کہ کسی جگہ اسکول تعمیر ہونا چاہیے. لیکن چند شر پسند عناصر نے ہمارے سیدھے سادے نوجوان بچوں کو جو ٹارگٹ بنا کے اس معاملے کا رخ پلٹا تھا وہ آپ کے نظر میں ہے. لہذا ہمیں کسی کی بھی بات پر اور کسی بھی امام کے پیچھے نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. معتبر علماء ہمارے پاس ابھی موجود ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ ان کی عمر میں صحت عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم یہ اپنے بزرگوں اور اکابرین کے ساتھ ہی چل کر کام کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. اور ہر وہ چیز جو ہمارے ذہنوں کو جو ہے خراب کرنے والی ہے, اپنے علماء سے آ کے اس کی تصدیق کریں کہ فلاں جگہ سے خبر آئی ہے, کیا اس کی حقیقت ہے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.